हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पीर के रोज़ जो कुछ एहतसाब अदालत में हुआ था, जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पेश हुए और रेंजर्स ने सारी सूरत हाल संभाली, तो चराग़पा हुए हमारे वज़ीर दाखिला के वो किसके कहने पे आए या किसके आदमी थे, किसने भिजवाए। बहुत सी उसमें बातें हुई। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमें नहीं पता, जो फ़ौजी क़यादत है वो खामोश रही। इसके सारे उसके ऊपर एक ख़त सामने आया था एसएसपी जो पुलिस हैं उनका, कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन वो डिप्टी कमिश्नर ने उसको नहीं माना और आगे प्रोसेस नहीं की। आज इसकी तहकीकात मुकम्मल हुई हैं, तो हमने सोचा कि वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब से बात कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी एहसन साहब, कि ये रेंजर्स वाला मामला कुछ मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या तहकीकात जो अभी तक आपने कहा था और ख़ासे वसूख से कहा था कि आप तहकीकात करेंगे, तहकीकात भी मुकम्मल हो गई हैं, तो क्या चीज़ सामने आई है कि रेंजर्स किसके कहने पर उस दिन एहतसाब अदालत में आए थे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके बारे में जो एक इब्तदाई इंतज़ामी इंक्वायरी हुई है, उससे एक बात बहुत साफ और वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी किस्म की कोई रिक्विजिशन रिकॉर्ड पे नहीं है, और जो कि मजाज अथॉरिटी है जिसकी तरफ से रेंजर्स को डिप्लॉय किया जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर हैं, जो कि इस बारे में कोई हदायत जारी कर सकते हैं। इनके साथ किसी किस्म की कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है, ना इनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट है जिसमें रेंजर्स को कहा गया हो कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का कंट्रोल संभाल लें और वहाँ पर लोगों के आने जाने के मामलात को कंट्रोल करें। तो उस दिन ये सूरत हाल, जो कि बहुत अफसोसनाक है, उस वक्त पैदा हुई कि जब मैंने चीफ कमिश्नर से ये जानने के लिए फ़ोन किया कि क्या इंतजामात ठीक हैं, कोई बदमज़गी का एहतमाल तो नहीं, तो उन्होंने मुझे मुतला किया कि यहाँ पे रेंजर्स ने टेक ओवर कर लिया है, और जो मेरे अहकामात हैं जो हमने अदालत से तय किए थे कि कौन लोग जा सकते हैं, जिसमें मीडिया भी शामिल था, तो उन्होंने उन्हें मानने से साफ इनकार कर दिया। तो इस सूरत हाल के ऊपर फिर मैं वहाँ पे एहसन इकबाल साहब, ये बातें तो सब छप चुकी हैं, सब मालूम हैं। सवाल ये है कि वो जो आपने कहा था कि तहकीकात हो गई हैं, तो क्या तहकीकात मुकम्मल हो गई? ये निशानदही हुई कि किसके हुक्म पे आए थे? बिल्कुल, ये जैसे मैंने कहा कि इंतजामी इंक्वायरी में ये बात सामने आ गई है कि किसी किस्म का कोई सिविल साइट से नहीं रिक्वेस्ट थी, ना रिक्विजिशन थी, और इसकी बिना पे आज इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डीजी रेंजर्स से एक्सप्लेनेशन हमने तलब कर ली है कि वो इस बात को वाजे करें कि वो किसकी अथॉरिटी से और किसके कहने पे वहाँ गए, और उन्होंने क्यों कर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो वहाँ पे लोकल डिप्लॉयमेंट थी उन्होंने अहकामात नहीं माने, और हमने उन्हें 3 दिन में इसका जवाब उनसे कहा है कि वो हमें दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उसका हमें ज़रूर जवाब देंगे। उसकी रोशनी में फिर हम अपनी फैसला करेंगे। अच्छा एहसन साहब, आज जो एहतसाब अदालत के जज साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दी है कि उन्होंने किसी वज़ीर को आने से मना नहीं किया था, तो सूरत हाल और भी गंभीर हो गई। तो जहाँ से रेंजर्स की, मतलब ज़ाहिर है एक पैरामिलिट्री फोर्स है, तो फ़ौज से कोई आपने राब्ता कायम किया या पूछा कि जनाब आपने तो नहीं भिजवाए थे ये? मेरी सिक्योरिटी एजेंसी से बात हुई थी, क्योंकि एक इतला ये भी आई कि शायद उनके कहने पे डिप्लॉय हुए हों, लेकिन उनकी आला तरीन शख्सियत ने मुकम्मल तौर पे इसका इनकार किया कि उनके कहने पे या उनके बुलाने पर भी नहीं आए। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक मुहिम्मा है कि जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं बुलाया और किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने भी नहीं बुलाया, तो फिर वो किसके अहकामात के ऊपर वहाँ पहुंचे, और ये वो पजल है जिसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि सॉल्व करेंगे। खत जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी इसी सिलसिले में लिखा है कि बाज़ाब्ता एक जवाब वहाँ से भी आ जाए फ़ौज की जानिब से कि जो क्या उनके कहने पे तो नहीं हुआ। आपसे ये बात मंसूब है कि बकौल आपके ये बात फ़ौजी क़यादत के लिए भी अहम है कि वो इस बात का नोटिस ले, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब मुल्क दहशतगर्दी की जंग में है, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सिविल मिलिट्री जो इदारे हैं और क़यादत है उसमें मुकम्मल हम आंगी हो, और किसी किस्म की सिविल मिलिट्री फॉल्ट लाइन के ऊपर कोई कशीदगी या कोई बदएतमादी ना हो, क्योंकि हमने एक मुश्तरका दुश्मन से मुकाबला है हमें, और इसको हमने जीतना है। तो इस मौके पे तो आपने कहा है कि नोटिस ले फौजी क़यादत, आपने ये कहा है? जी, हमने जो रेंजर्स को एक्सप्लेनेशन मांगी है, इसकी एक कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी भेजी है,
اور میرا فوجی قیادت سے رابطہ بھی ہوا ہے، ان کو بھی میں نے واقعات بتائے ہیں اور انہیں بھی کہا ہے کہ وہ اپنے طور پر بھی اس کی تحقیقات کرے، کیونکہ اس رینجرز اگرچہ ہمارے ماتحت ادارہ ہے لیکن اس کی سربراہی ایک فوج کے سرونگ میجر جنرل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ جو فوجی قیادت ہے وہ بھی اس میں ہماری مدد کرے گی تاکہ ہم اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیں۔ احسن اقبال صاحب، ظاہر ہے آپ نے ایک لیٹر بھیجا ہے رینجرز کو، لیکن اس دن جب یہ سارا واقعہ پیش ہو رہا تھا آپ کی کوئی بات ہوئی ڈی جی رینجرز سے یا رینجرز کے کسی ہائر اپ سے کہ جی میں کمپلیکس پہنچا ہوں اور میرے سامنے یہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر ایسی بات کوئی ہوئی تو آپ کو کیا جواب ملا تھا اس وقت؟ جی میں وہاں جب جا رہا تھا تو میں نے متعدد بار کوشش کی ڈی جی رینجرز سے رابطہ کرنے کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ البتہ جب یہ سارا معاملہ وہاں ہوا اور میں نے پریس ٹاک کر لی تو اس کے بعد واپسی پہ پھر میرا ان سے رابطہ ہوا اور وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تھریٹ تھا اور وہاں پہ سیکیورٹی کی تھی صورتحال، لیکن یہ نہیں کہا کہ کس کے کہنے پر آئے ہیں، رائٹ؟ جی میں نے جب یہ پوچھا کہ یہ تھریٹ اور سیکیورٹی کا فیصلہ کون کرے گا، یہ تو ہم نے کرنا ہے اور ہم نے آپ کو طلب کرنا ہے، اور جو قانون ہے اس کے مطابق اب تو یہ بات واضح ہو گئی کہ عدالت نے بھی طلب نہیں کیا تھا، لیکن اگر عدالت بھی طلب کرے تو وہ محکمے کے ذریعے طلب کرتی ہے۔ ایک چیز آج بھی ہوئی، یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے انہوں نے خود ہی وڈرا کر لیا ہے، اور پھر ایک کوئی ان کی طرف سے ایک 2 سطری جو کہ ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے پنجاب رینجرز کی کہ جی سویلین انتظامیہ ہمیں تحریری طور پر لکھ کر نہیں دیا، تو جب ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے اور آپ کی منسٹری کے انڈر آتا ہے تو وہ خود سے کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ جی یہ بات ایک اور حیرت ناک ہے، اور چیف کمشنر سے جب مجھے یہ اطلاعات آئیں اور کوئریز آئیں میڈیا سے کہ ایسی صورتحال ہوئی ہے تو میں نے چیف کمشنر سے جب معلومات لیں تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ رینجرز جو ہیں وہ یونیلیٹرلی وڈرا کر گئے ہیں ان اہم مقامات سے جہاں پہ وہ ڈیوٹی کر رہے تھے، جو کہ ہمارے لیے خود حیران کن ہے، اور یہ بھی ضرور ہم اس کی جانچ کریں گے پڑتال۔ البتہ ان کے وڈرال کرنے کے بعد میں نے فوری طور پہ کہا کہ فرنٹیر کانسٹیبلری کو وہاں ڈپلوائے کیا جائے تاکہ ہم کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی کا لیپس کا رسک نہیں لے سکتے۔ ظاہر اچھا احسن اقبال صاحب، 2 تھوڑے سے ٹیکنیکل سوال کرنے آپ کے بارے آپ سے پروسیجر کے بارے میں۔ پہلے تو جوڈیشل کمپلیکس یا اگر رینجرز کو سویلین ایڈمنسٹریشن اسلام آباد میں کہیں بھی ڈپلوائے کرے تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جیسے آپ نے کہا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا ریٹن ریکویسٹ جانی چاہیے، یہ بات صحیح ہے نا؟ بالکل، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ تو کمپیٹنٹ ہے جی کہ وہ ریکوزیشن کرے اور وہ بتائے کہ کس جگہ اس کو مدد چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی کال کے بغیر یا اس کی نہیں ہو سکتا آتھرائزیشن یا اس کی ریکویسٹ کے بغیر از خود ادارے نہیں جا سکتے، اور یہ ریکویسٹ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریری شکل میں آنی چاہیے، it has to be a written official request, right؟ نہیں، میں ایک چیز کنفیوژن کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب فرض کریں یہ ممکن ہے کہ ایس پی نے خط لکھا، اب اس میں ظاہر ہے کہ ڈی جی رینجرز کو بھی سی سی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ خط بھی ظاہر ہے پہنچا ہوا ہوگا ڈی جی رینجرز کے پاس، تو کیا یہ ممکن ہے کہ رینجرز نے یہ سوچا ہے کہ جی یہ تو روٹین میں ویسے ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ سے سوال ہے کہ روٹین میں ایسے ہی ہوتا ہے بیکاز کبھی کبھی پروسیجرز اور آن گراؤنڈ میں بہت فرق ہوتا ہے، کیا کوئی ایسا کبھی ہوا ہے کہ صرف ریکویسٹ بھیجی اپروول نہیں آئی اور رینجرز یا کسی بھی اور پیراملٹری نے ازیوم کر لیا کہ جی اپروول تو آئی جائے گی ہم پہنچ جاتے ہیں؟ آپ کے علم میں پہلی بات یہ ہے کہ پولیس کا ایس ایس پی یا پولیس کا آئی جی they are not the competent authority to requisition even one jawan of rangers. جو ڈپلائمنٹ آف سول آرم فورسز یا ملٹری ہے وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی کمپٹنسی ہے، اس کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب آپ کسی جگہ ڈپلائمنٹ کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی بہت ایسی صورت ہے، اس میں آپریشنل لیول پہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کر کے امیڈیٹلی ڈپلائمنٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ لکھنے پڑھنے کا اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن اٹ از ڈن تھرو اے میوچل ایگریمنٹ اور اے میوچل انڈرسٹینڈنگ۔ اچھا جی، there is never a unilateral deployment of اچھا اب پارلیمنٹ کی بات کی،
رینجرز ابھی یہی جو رپورٹیں آ رہی ہیں اور ایکسپریس میں تو یہ کہا گیا کہ وہ 2 دنوں سے نہیں ہے وہاں پہ جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک ریٹن ریکویسٹ بھیجیں. تو جب ان کو پہلی دفعہ یا جبھی بھی ریکویزیشن کیا گیا تھا اس کس پروسیجر کے تحت ریکویزیشن کیا گیا تھا؟ مطلب پر ڈے کا ہوتا ہے یا پر این سیشن کا ہوتا ہے؟ یہ مجھے آپ اگر سمجھا سکیں. یہ ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے جب یہ ان کو ریکویزیشن کیا جاتا ہے تو ان کی 60 اور 90 دن کی ایکسٹینشن کی جاتی ہے جس سے کہ ان کو ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن بلایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک ڈپلائمنٹ پلان پہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ جب یہاں پر آئے ہیں تو آپ کے کیا ڈیوٹی پوائنٹس ہیں, پارلیمنٹ ہے یا جو اور اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے. تو یہ جو بھی ملٹری یا سول آرمڈ فورسز کی ڈپلائمنٹ ہے اور سول ایڈمنسٹریشن ہے یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے اس کے مطابق ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ یونیلیٹرلی کوئی بھی فورس خود فیصلہ کر لے کہ کسی سول ایڈمنسٹریشن کی ایڈ میں جب وہ آئی ہے کہ از خود اس نے کہاں جا کے کون سے فرائض سنبھالنے ہیں. یہ ایک بہت گراس وائلیشن ہے اس پروسیس کی اور اس پروسیجر کی جس کے تحت حکومت کا کاروبار چلتا ہے. اور اگر یہ چیز ہم نے اس کو ٹھیک نہ کیا کل کو بہت کوئی گمبھیر صورت پیدا ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے کرنے میں آپ کو کیا رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے؟ آپ کا ماتحت ادارہ ہے وہ, کین یو ریپیٹ؟ یہ آپ نے کہا کہ ٹھیک نہ کی گئی یہ چیزیں, تو یہ ٹھیک نہ کرنے میں آپ کو کیا رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں حالانکہ آپ کا ماتحت ادارہ ہے وہ؟ جی کوئی رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے. جو ہمارا اپنا ایمبٹ ہے یا جو ہمارا اپنا دائرہ کار ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم مکمل اس کی تحقیقات کریں گے اور ڈسپلنری ایکشن لیں گے جو بھی اس میں ذمہ دار پایا. اور عسکری قیادت کے ساتھ مل کر ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ایک ایسا مستقبل کا بھی لائحہ عمل ہو کہ ایسی کوئی صورتحال دوبارہ نہ پیدا ہو. چونکہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے لیے بے حد کریٹیکل ہے کہ ہم سول ملٹری ریلیشنز کو اور سول ملٹری انسٹیٹیوشنز کے درمیان ہارمنی کو برقرار رکھیں اور کسی کو موقع نہ دیں کہ اس طرح کی دوبارہ کوئی صورتحال پیدا کرے جو دونوں کے لیے مشکلات بنا سکتے ہیں. احسن صاحب, جب آپ نے پیر کو خاصے آپ نے ریاکشن اوپنلی شو کیا اور اس کو اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ کے نیچے ہیں سارا. پھر اگلے روز جب کنونشن ہوتا ہے جس میں نواز شریف صاحب کو منتخب کیا جاتا ہے تو آپ نے کہا 70 سال سے یہی ہو رہا ہے, اس چیز کو چینج ہونا چاہیے. تو آپ کے خیال میں کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن میں رکاوٹ ہے, پروسیجر میں رکاوٹ ہے, کہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ کراچی میں جب رینجرز کے معاملات ہوتے تھے تو وفاقی حکومت کی طرف خاصی تنقید بھی ہوتی تھی اور یہاں سے یہ کہا جاتا تھا سندھ حکومت کی جانب سے کہ وفاقی حکومت آپ لوگوں نے سندھ حکومت کے جو انہوں نے اختیارات بھی یہاں کرٹیل کیے تھے یا ایکسٹینشن نہ دینے کی بات کی تھی, پاورز کو اسپیسیفائی کرنے کی بات کی تھی, تو اس وقت ظاہر ہے آپ نہیں تھے لیکن آپ کے ہی چودھری نثار صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا یہ وفاقی حکومت کی صوابدید ہے, آپ نے اوور رول کیا تھا سندھ گورنمنٹ کو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. دیکھیے جہاں تک کراچی کی صورت ہے اور یہ اسلام آباد کی صورت ہے, اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک آن گوئنگ سیکیورٹی آپریشن جاری ہے اور جس کے تقاضے ہیں کہ وہاں پر ایک تسلسل رہے اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی اس میں بریک نہ آئے جو مومنٹم کرائم کے خلاف, ٹیررسٹ کے خلاف اور جو وہاں پر بدامنی پھیلانے والے عناصر ہیں ان کے خلاف کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں کوئی آن گوئنگ آپریشن نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر ایک پیس ٹائم ڈیوٹی ہے جو ایک نارمل حالات میں یہ اس کے پروٹوکولز, اس کے ایس او پیز بہت کلیئر ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے وہ سارا احتجاج بلند کیا تو میرے پیش نظر وہی بنیادی چیز تھی کہ ایز اے منسٹر میں نے حلف لیا ہے کہ آئین کی بالادستی اور جو پاکستان کا لا ہے اسے اپہولڈ کرنا ہے. تو اگر کسی نے اس کو بریچ کیا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کے اوپر ضرور ایکشن بھی لوں اور احتجاج بھی. کراچی میں یہ جو آپ نے کرائم کی بات کی, دہشت گردی کی بات کی, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ ڈاکٹر عاصم کے ساتھ ہوا اس کے اوپر جو ہے خاصی یہ انگلیاں اٹھیں کہ پھر یہ جو پیراملٹری ٹروپس کا رخ سیاستدانوں کی جرب مڑتا ہے
جب سیدھا چلتے چلتے تو وہاں پر پھر یہ اعتراضات جنم لیتے ہیں؟ دیکھیے مجھے ماضی کا تو نہیں پتا، لیکن جب سے میں نے یہ پورٹ فولیو لیا ہے اور میری متعدد سندھ میں بھی قیادت سے جو وہاں کی سیاسی ہے اور جو رینجرز کی لیڈرشپ ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی آپریشن کے تقاضوں پہ کمپرومائز کیے بغیر جو لا فل کانسٹیٹیوشنل رول ہے سول ایڈمنسٹریشن کا اس کو بھی رسپیکٹ دی جائے، نہ صرف اسے رسپیکٹ دی جائے بلکہ ہر اس جمہوری قوت کو اور کارکن کو بھی ریکگنائز کیا جانا چاہیے جو پرامن سیاست کرتے ہیں۔ پر ہمارا آپریشن ان لوگوں کے خلاف ہے کہ جو وائلنس اور ملیٹنسی پہ یقین رکھتے ہیں اور جو کرائم کے مافیا۔ احسن اقبال صاحب، ظاہر ہے کہ آپ نے ابھی ہی یہ وزارت سنبھالی ہے اور آپ سے پہلے چودھری نثار صاحب تھے انٹیریئر منسٹر۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات چودھری نثار صاحب کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ خاموش رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے چودھری نثار نے کہا ہے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ آپ کے بھی پارٹی کولیگ ہیں، آپ کے فیلو کیبنٹ ممبر بھی رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد آپ نے چودھری نثار صاحب سے کوئی بات کی یا کوئی مشورہ یا رائے لینے کی کوشش کی کہ جی دیکھیں میرا کمنٹ یہ ہوگا، ایک انگریزی کا مقولہ ہے، half of my friends are in favor of the proposal, half of my friends are against the proposal, and I am with my friends. ٹھیک ہے، اب یہ جو جواب دا ہوا ہے اگلے 72 گھنٹے میں امید کی جانی چاہیے کہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کے حکم پہ رینجرز جو ہیں وہ آئے اور کس کے حکم پہ پارلیمنٹ کا پہرا چھوڑا۔ دیکھیے سنیے احسن اقبال صاحب، سن لیجئے میرا پورا سوال۔ اگر یہ آ جاتا، یہ تعین ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے حکم پہ آئے، تو کیا اہم قومی مفاد میں وہ آپ سامنے لائیں گے کہ کس کے حکم پہ آئے یا قومی مفاد آڑے آ جائے گا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کا مقررہ مدت میں ضرور جواب آئے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں بھی شدت سے انتظار ہے کہ جو تمام نون سورسز ہیں جہاں سے ہدایت آنی چاہیے ان سے ہم نے چیک کیا ہے، ان سے کوئی نہیں آئی، تو یہ کون سا ایک تھرڈ یا فورتھ چینل ہے جو کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اگر ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، تو جس کسی نے بھی یہ فیصلہ کیا ضرور اس کے خلاف ڈسپلنری کارروائی ہوگی۔ تو دوسرا پارلیمنٹ سے جو یہ یونیلیٹرلی گئے ہیں، ظاہر ہے یہ ایک سیپریٹ انسیڈنٹ ہے، اس کے علاوہ تو اس بارے میں آپ کیا کریں گے؟ جی اس کے بارے میں بھی ان سے ضرور انہیں طلب کر کے پوچھیں گے کہ یہ کارروائی کیسے کی گئی ہے۔ دیکھیے پاکستان کو ہمیں ایک نارمل نیشن بنانا ہے اور یہ جو ایک اس طرح کے ایپیسوڈز ہیں اس سے نکلنا چاہیے اور ہمیں یہ بتانا چاہیے دنیا کو کہ وی کین رن دس اسٹیٹ اکارڈنگ۔ سر نارمل نیشن تو ڈسپلنری ایکشن کے بغیر نہیں بن سکتی نا۔ جو بھی انشاءاللہ تعالی ممکنہ اس پہ قانون کے تحت کارروائی ہے وہ ضرور ہوگی، چونکہ یہ ایک گراس وائلیشن ہے۔ پرائما فیسائی چونکہ ان کے ایکسپلینیشن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ لیگل جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب نے تصدیق کر دی ہے کہ کوئی لیگل بیسس نہیں تھی اس ایکشن کی، لہذا فائنلی سر لاسٹ کوسچن، جو غیر تسلی بخش جواب دیا تھا آپ کو ڈی جی رینجرز پنجاب نے، وہ کیا تھا؟ کوئی تھوڑا بہت کہ انہوں نے کہا تھا ہاں میں تھا یا نہ میں تھا یا کبھی ہاں کبھی نہ میں تھا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں چونکہ ابھی ہم ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم کے جواب کا انتظار کریں، تو جب آئے گا تو پھر اس بہت ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا۔ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتائے کہ یہ مہمہ ابھی بھی حل طلب ہے۔ 72 گھنٹے میں ڈی جی رینجرز پنجاب سے جواب مانگا ہے اور چٹھی لکھیں گے تو جواب آئے گا۔ وقفہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا تھا احسن اقبال صاحب کو چھوڑنے کا، وقفہ لے لیجیے۔ ویلکم بیک۔ آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی۔ پتہ ہے کرنے کو بہت باتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً یہ کہ ایک جو سویلین
سیٹ اپ میں ایک بے بسی کی جو صورتحال ہے وہ پوری ایک ریفلیکٹ ہو رہی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ آدمی کو چھچور پن نہیں کرنا چاہیے, زخم نہیں کریدنے چاہیے جب چیزیں آبویس ہوں. اب ان سے اور مزید ہم کیا بولتے, مطلب قاعدہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی ہوتا گورننس والی صورتحال تو ماتحت ادارہ ہے, سیدھا سیدھا سیک کریں کہ جی کیوں کیا. آپ لیٹر لکھ رہے ہیں, آپ طلب بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, پارلیمنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہ چلے گئے, اب ان کی جگہ وہ تو ایکسپلینیشن دیں گے, متبادل انتظام کر رہے ہیں, ان سے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. نقصان اس کا ہمیں نہیں ہے, ہم کہہ سکتے ہیں ہاں 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 یہ کیا ہو رہا ہے. نقصان یہ ہے کہ اگر میں پاکستان سے باہر کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہوں حکومت میں اور پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں تو پھر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, فساد کیا ہے, پیچھے جو ہے ڈیفیکٹو پاور کیا ہے. دیکھیں وہ بھی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, ہم ہر ممکن ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل ہو سکتا ہے اس کی صرف 10% چانس ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹوٹلی غلط فہمی تھی, ہو سکتا کچھ بھی تھا. نہیں بات سنیں نا, بات سنیں, دیٹ از بیڈ. نہیں, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر غلط فہمی ہوتی تو شاید وہ ڈی جی رینجرز ان کو یار باس ایک سیکنڈ باس اور ماتحت کی ڈیبیٹ ہے. اگر غلط فہمی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, دیٹ از اے بریک ڈاؤن, دیٹ از بیڈ, ٹھیک ہے. اگر رینجرز نے جلد بازی کی کہ او جی ایس پی کا لیٹر آ گیا, اپروول آ جائے گا, نکلو, دیٹ از ورس, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جو چین آف کمانڈ ہے اور جو ملٹری ڈسپلن ہونا چاہیے وہ فالو نہیں ہو رہا. اور اگر یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے, دیٹ از دا ورسٹ ہے. اور جیسے ایسے میرا سوال پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں دیکھنے کا یہ ہے کہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر کیا کر سکتا ہے. میں یہاں بیٹھ کے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ہنسوں یا مروں. میں اس پہ سب سے اچھا کمنٹ کیا ہے فرحت اللہ بابر نے. انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا یہ بنانا ریپبلک سے بھی ورس صورتحال ہے. اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا احسن اقبال نے کہ پبلکلی انہوں نے اپنے آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تاکہ سب کو پتہ لگے. بالکل, اور دیکھیں بالکل صحیح بات کی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ صرف سول ایڈمنسٹریشن کے لیے مسئلہ نہیں ہے. This is a problem for the military administration. Yes, sir, تم localize کیوں کر رہے ہو? This is international image problem. مان لیا. This is international news. میں 5 منٹ پہلے مان لیا تھا نا کہ it is international news. اب میں local پہ بات کر رہا ہوں نا جی. لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ this is an attack on civil administration. جی, this is an attack on the state ایک طرح سے. Because اگر آپ دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے ڈیفینس ڈے پہ جو اسپیچ میں کیا باتیں کی تھی, there must be rule of law, there must be discipline, institutions must work within their boundaries. یہ اس کا ایگزامپل تو نہیں ہے نا سر. آپ لوگ یہ سب سوچیں, میں تو صرف اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. تو اسی بات پہ وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے. ویلکم بیک. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے معمار ہمارے نئے وزیر خارجہ خواجہ آصف اس وقت واشنگٹن میں ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹلرسن سے ملاقات بھی کی ہے اور ان کو ایک دفعہ پھر یاد دلایا ہے کہ پاکستان تیل الزام نہ رکھو کیونکہ زبانی کلامی الزامات سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے. رائٹلی سو انہوں نے کہا ہے. اور جو ان کا یہاں سے جاتے ہوئے ان کا جو کہنا تھا کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر بھی کرنا ہے, آلدو انہوں نے وہاں یہ بات نہیں کہی کیونکہ خاصی تنقید بھی ہوئی. ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد جو پاکستان کی ایمبیسی نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان جو ہے چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو ایسے علاقے ہیں جو ان گورنیبل ہیں, جہاں گورنمنٹ کی وہاں نہ ریٹ ہے نہ انٹرنیشنل فورسز کے ریٹ ہے, وہاں سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنا بھی ذمہ داری ہے. اس سے کچھ دیر پہلے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹلرسن نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور کچھ غیر معمولی سا اشارہ بھی اس میں دیا. تو پہلے وہ سن لیجئے کہ ٹلرسن صاحب نے کیا کہا. I think the Pakistan relationship and the U.S. relationship is extraordinarily important
regionally. And as we rolled out the South Asia strategy, we spoke about it in a regional context. It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability as well. We have concerns about the future of Pakistan's government too, in terms of them. We want their government to be stable. We want it to be peaceful. And many of the same issues they're struggling with inside of Pakistan are our issues. So we think there is opportunity for us to strengthen that relationship. We're going to be working very hard at all levels, from the State Department to the Defense Department to our intelligence communities, as well as economic, commerce opportunities as well. So it really is a regional approach, and Pakistan is critical, I think, to the long-term stability of the region. जी, टिलरसन साहब ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में भी उन्होंने कहा कि कुछ कंसर्न्स हैं उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। खैर यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उससे पहले आज दो बयान छपे थे अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल मैटिस का, जिन्होंने कहा हम पाकिस्तान को एक आखिरी मौका देना चाह रहे हैं, और उसके साथ ही जनरल डगलस जो हैं, जो कि यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनका भी बयान आया था कि जनाब आईएसआई जो है वो दहशतगर्दों के उससे रवाबित हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुलाकात उन्होंने अच्छा ये जो टिलरसन साहब ने, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि किस एटमॉस्फेयर में ये मुलाकात हुई होगी। ज़ाहिर है दोनों साइड पे गर्मा गर्मी है। देखें, टिलरसन साहब ने एक और बात भी की थी। एक सवाल पूछा गया, किसी सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक रिलायबल एलाय है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यस आई बिलीव सो। ठीक है, अब अगर हम आइसोलेशन में ये जुमला लेके खुश हो जाएं तो दैट विल बी वेरी फूलिश ऑफ अस, बिकॉज एक तो स्टेट डिपार्टमेंट का जो रिवायती किरदार रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट आर डिप्लोमेट्स, ठीक है, उनका काम है डिप्लोमेसी, ठीक है। रेक्स टिलरसन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये भी वही कर रहे हैं। मसला ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि टिलरसन साहब कब तक अपने ओहदे पर रहेंगे, क्योंकि आज ही सुबह एक बड़ी अजीब व गरीब खबर आई NBC न्यूज़ पे, अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के एक मीटिंग में सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक मीटिंग में टिलरसन ने कहा ट्रंप इज अ मोरॉन, मतलब उल्लू, गधा या क्या है, चुगन है, ये चुगन, मोरॉन, ठीक है। उसके साथ उसी खबर में ये भी था कि जी वो तो ये जून जुलाई में इस्तीफा देना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन उनको बताया गया कि यार देखो कम से कम साल की आखिर तक आप रह जाएं। अच्छा, स्टेट डिपार्टमेंट में आजकल बड़े मसले मसाइल हैं, हिस्टोरिकली लो स्टाफिंग है वहाँ पर। टिलरसन और ट्रंप के बीच में एक और भी पहले भी एक थोड़ी सी टेंशन रही थी। ये जो शार्लेट्सविल में नाटसियों ने मार्च नहीं किया था और ट्रंप ने कहा था कि जी आप क्यों इनको नाटसीज बोल रहे हैं, उनमें कोई अच्छे लोग भी होंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछा गया, उसने कहा कि जी ये सदर की हिसाब की राय है। हम सब उनकी क्या कह सकते हैं कि टिलरसन का जाना ठहर गया है, सुबह गया, शाम गया, वो एक पेज पर नहीं है। एक और बड़ी मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों सवाल उनसे किए गए, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि पेटी इश्यूज हैं और ये जो मोरॉन वाली बात है मैं इसका जवाब भी नहीं देना चाहता। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हाँ, उन्होंने ये कहा कि इस्तीफे की जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा मैं जा ही नहीं रहा हूँ, तो लिहाजा इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मोरॉन वाली बात डॉज कर दी, डॉज कर दी, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ सजा देते हैं, मतलब कि आई विल नॉट डिस्कस दिस, को वो ही है कि मैंने नहीं बात करनी जी, तो हाँ या ना तो नहीं हुआ ना। एनीवे, अभी हाल में मैं ख्याल टिलरसन साहब ही कह रहे थे ना कि जी नॉर्थ कोरिया के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। उसके बाद पता है क्या हुआ है? उसके बाद ट्रंप सरकार जागते हैं, बयान पढ़ते हैं, अपना ट्विटर खोलते हैं, ठीक है, 2 ट्वीट्स भेजते हैं और कहते हैं कि यार टिलरसन रिलैक्स, हमें रॉकेट मैन के साथ कोई बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी एनर्जी जाया ना करो, हम संभाल लेंगे। क्या इज्जत रह गई टिलरसन? कोई इज्जत नहीं रहेगी टिलरसन की ना यार, मतलब खुलेआम बीच बाजार, बीच ट्विटर में, हाँ, आपने अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अंडर कट कर दिया। हम बात करते हैं ना वन पेज, यहाँ पर भी कोई 1 पेज, यानी वहाँ भी वो जरा बेबस महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैटिस एंड सेनेट आर्म्ड फोर्सेस कमेटी, ठीक है। आपने अभी बात की, जो मैटिस ने बात की, एक और बातें भी की हैं उसी हियरिंग में। एक तो ये बात थी, उनसे पूछा गया कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। ये पूछा गया कि जी ये मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस जो है इसको हम वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इस पर भी हम गौर कर सकते हैं। दूसरी बात, और ये कल भी मैंने जिक्र की थी, कि चाइना और बेल्ट एंड रोड
انیشیٹو کے بارے میں بات کی، اوبور جس کا سی پیک جس کا ایک حصہ ہے. تو اسی بارے میں کہا کہ جی یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے تھرو گزرتا ہے. صحیح. اب بہت بڑا روڈ ہے، بہت بڑی بیلٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے تھرو گزر رہا ہو، لیکن میرے علم میں اگر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور وہ انڈیا کہتی ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کے تھرو سی پیک گزر رہا ہے، دیٹ از گلگت بلتستان. آپ کو یاد ہونا چاہیے 2 دن پہلے ہی وہ دلی سے واشنگٹن واپس پہنچے. پریسائسلی. اب یہ ہے 100% انڈین لائن آن گلگت بلتستان. اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ بھارت کے ڈیفنس منسٹر نے کیا بیان دیا تھا افغانستان کے بارے میں کہ ہم اپنے فوجی دستے نہیں بھیجیں گے. اب ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس نے ایسی ہی بات کر دی، یا ہم یہ بھی ازیوم کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انڈائریکٹ ریکویسٹ بھی آئی ہو فرام دی یو ایس ایڈمنسٹریشن. یہ کیا چیز ایڈ اپ کر کے یہ کیا چیز بنتی ہے کہ میری مطلب آپ کے سرائے میں آئی تھنک دا یو ایس پاکستان ریلیشن شپ از بیونڈ ریپیئر. اچھا میرا خیال میں شاید ابھی بھی تھوڑا جیسے وہ کہہ رہے ہیں ون مور چانس تو ہو سکتا ہے مسئلہ. لیکن آئی انڈرسٹینڈ میٹنگ میں جو میرے خیال میں تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہوں گے یہ جو ہے تو ٹیلرسن کہہ رہے ہوں گے وہ جو ہے تو وہ اپنے اپنے پیج لے کر کے آئے ہوں گے ان کے پاس. ضروری نہیں کہ امریکی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ میں تو جو طے ہوا ہو ٹرمپ اس کا پابند. ایگزیکٹلی دیٹ یہی تو بنیادی مسئلہ ہے. اچھا میٹس اور ٹرمپ کے بیچ میں بھی کافی ایشوز رہتے ہیں. ابھی وہ ایران کے بارے میں ٹرمپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ ڈیل ختم کر دو. میٹس سے پوچھا گیا سینیٹ میں کہ جی آپ کی کیا رائے ہے ایران ڈیل کے بارے میں. انہوں نے کہا جی ہمارا تو خیال ہے کہ امریکہ کے قومی مفاد میں ہے. اوکے یہ چیزیں سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں. ہاں ہم تو یہاں پہ اگر ایسی کوئی بات ہو بٹوین ملٹری اینڈ سویلین یا بٹوین پولیٹیشین ہم تو پورا گھنٹے کا شو نکال لیں گے. ویسے جتنا امریکن ایبسرڈ اس وقت سسٹم ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ اینڈ میں یہ ہوگا کہ میٹس ٹیلرسن اور ٹرمپ تینوں پگیں گے کہ جو پگ گیا تو اس کی آپشن جو ہے نا وہ ایونچولی وہ ہوگی کیونکہ تینوں ایک الگ الگ اکڑ بکڑ بمبے وہ 80-90 پورا 100 جس میں 100 ہے اس پہ حملہ کر دو. ایک وقفہ لے لیجیے. جب غالب کے صاحبزادے عارف کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک مرثیہ لکھا اور اس میں ایک لائن تھی کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. یہ مصرع ہے تو عارف کے لیے لیکن یہ یونیورسل ہے. مجھے یہ مصرع آج بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے اس لیے کہ کل ہی اردو صحافت کے ایک بہت ہی سینئر نام ولی رضوی ان کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا ہے. 49 ایئرز 49 برس انہوں نے صحافت کی. 1968 سے دم مرگ. انتہائی بے چین روح تھے اور ایوب خان کا جو طلبہ تحریک تھی اس میں بھی اور پھر بعد میں جو جنرل ضیاء کے مارشلہ میں ہر جگہ انہوں نے بحیثیت اسٹوڈنٹ لیڈر پھر بحیثیت ٹریڈ یونینسٹ بہترین تقاریر کرتے تھے مدلل قسم کی اور بائیں بازو کی طرف ظاہر ہے جھکاؤ تھا. پریس کلب کے کئی مرتبہ عہدیدار رہے, کے یو جے پی ایف یو جے کے عہدیدار رہے ہیں. ہنسمکھ آدمی تھے, جوشیلے بہت تھے لیکن ہنسمکھ آدمی تھے. اور یہ جو ہوتے نا ایک ایج کے ساتھ ساتھ چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے خصوصاً صحافیوں میں نا, کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. ولی رضوی 70 سال کی عمر میں بھی ایک ٹین ایجر ینگ مسکراہٹ کے ساتھ, کوئی بھی نسل کا بچہ آ جائے, نیا ٹرینی ہو یا پرانا ہو, ایک ہی مسکراہٹ کے ساتھ اور ہر وقت تیار کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. یہ بڑے پن کی نشانی صحیح بات ہے, یہ بڑے پن کی نشانی. اس طرح مشرق میں خاصی زندگی انہوں نے بتائی. آغاز بھی مشرق سے انہوں نے کیا, پھر جب بند ہوا تو اس کے بعد وہ جنگ گئے, پھر ایکسپریس گئے, پھر مختلف چینلز میں گھومتے رہے. تو جو نئی جنریشن آئی ہے میڈیا کی, اس لحاظ سے ولی رضوی ظاہر ہے کہ he belonged to another country. The past is another country ہے. اچھا, فقیر آدمی تھے, پیسے کے دشمن. اچھا پیسہ کبھی کمایا بھی نہیں, لیکن یہ جو بھی ہوتا تھا
دے دیا. اس طرح کے لوگ کبھی کماتے ہی نہیں ہیں. ہاں اس طرح کے لوگ کبھی کماتے بھی نہیں ہیں, اپنے لگ رہے ہیں. اچھا, اور آخری دنوں میں شاعری وائری بھی انہوں نے کی, لیکن پھر انہیں اچانک ریئلائز ہوا کہ بس ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر مضامین, اور ایک انجمن گویا نا, ان کو ایک آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ جی ولی رضوی کالم نگار اچھے تھے یا انسان اچھے تھے یا جرنلسٹ, ایک گلدستہ جیسا. ہاں نہیں, تو اور سوشل میڈیا پہ جتنا دکھ کا اظہار ہوا ہے اس سے اندازہ ہوا کہ ان کا حلقہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانتے ہوئے بھی کتنا بڑا تھا. 2 دن پہلے ایک اور سانحہ یہ ہوا کہ اس ملک کے بہت ہی مشہور مصور تصدق سہیل صاحب, ان کا انتقال ہو گیا 87 برس کی عمر میں. جلندھر میں پیدا ہوئے تھے, لاہور آ گئے 1952 میں, کراچی آ گئے. بنیادی طور پہ کہانی کار تھے اور بنیادی طور پہ ڈریمر تھے. اب مجھے نہیں پتہ ڈریمر کو آپ کیا کہتے ہوں گے, خوابگر کہیں گے, کیا کہیں گے. اینی ویز, تو کہانی کار کے طور پہ بڑا وہ ایک فخر, ایک ترم خوانی نوجوانوں میں جیسے ہوتا ہے. تو اس زمانے کے جو سب سے بڑے ناقد تھے محمد حسن عسکری, وہ ان سے محبت کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور انہوں نے انہیں قصہ گو کا خطاب دیا. اچھا, یہ آرٹسٹ کیسے بنے؟ یہ چلے گئے 1961 میں لندن چلے گئے. اچھا, ان کا ایک مقولہ تھا کہ دیکھیں خواتین تو سبھی کو اچھی لگتی ہیں پر مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تو یہ لندن گئے اور وہاں سیکھے ہیں مہرخوں کے لیے ہم مصوری, تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. غالب کا یہ شعر اگر کسی کو پینٹ کرتا ہے کہ اس نے مصوری کی طرف کیسے رجوع کیا تو وہ تصدق سہیل تھے. سینٹ مارٹنز آرٹ سکول ہے لندن میں, بہت مشہور. انہوں نے دیکھا جناب کہ وہاں لائن لگی ہوئی اور اس میں بہت ساری لڑکی ہیں, ککھ لائن وائن کھینچنے کچھ نہیں آتی, لائن میں لگ گئے. اندر گئے, جی ایگزام ہو رہا ہے, انٹری ایگزام ہو رہا ہے, بیٹھ گئے. اچھا, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا. انہوں نے کہا میں نے تو ٹائم پاس کرنے کے بجائے, جو ایگزامینر تھی اس نے کھڑی ہو گئی, اس نے کہا I was waiting for this drawing for the last 45 years. Oh my God. وہاں سے تصدق سہیل جو ہے وہ مصور بن گیا. And then sky was the limit. کتنی نمائشیں ہوئی ہیں. آخر میں ایک انٹرنیشنل جو ایک مصور ہوتے ہیں بونہمز انٹرنیشنل آرٹ آکشن ہاؤس, اس میں ان کی تصویریں جو ہیں وہ 2007 سے بکنی شروع ہوئیں. درخت, غار, پرانے قلعے, پانی, مچھلی, جل پری, نیوڈ. ایک ہیل سیریز بھی انہوں نے بنائی کہ دوزخ میں کیا ہوگا. منیچر میں زیادہ کام تھا اور بہت ہی چیختے ہوئے رنگ استعمال کرتے تھے. وان گوف اور پکاسو کے مرید تھے, لیکن کہتے تھے ڈالی صرف چند تصویروں کا مصور ہے. اور جو کنٹمپریریز تھے ان کے بارے میں بھی عجیب سی رائے تھی. جمیل نقش آرٹسٹ نہیں, ہر تصویر میں عورت کے کندھے پہ کبوتر بٹھا دیتا ہے, یہ کون سا آرٹ ہے. اور علی امام کو مصوری نہیں آتی, حمید ہارون نے اسے بنا دیا ہے. تو اس طرح کے کمنٹس ہوتے تھے. اچھا, اور جو ان کے ون لائنر تھے نا, جھوٹ سمجھ آ رہی ہے, جھوٹ مت بولو, ایک ون لائنر, جھوٹ مت بولو, اگر بولو تو بہت بڑا بولو, چھوٹا جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے. یہ چیز تو اس طرح کے وہ آدمی تھے. اور آرٹ کو, جوزف گوبلز نے بھی تقریباً یہی بات, آرٹ کو ایک پرندے کی طرح آزاد ہونا چاہیے. میں دنیا کو ایک کمسن بچے کے خوابوں کی طرح دیکھتا ہوں. یہ تھے تصدق سہیل جو ہمیں چھوڑ گئے. جمال ثانی کا ایک شعر ہے, چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار, میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے. دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو رہی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.